अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, आज हम कैद इश्क की एपिसोड नंबर 11 से 15 लेके हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नावल कैद इश्क कलम आयशा एहसन, किस नंबर 11। उसकी गाड़ी के पहले हारन पे ही गार्ड ने हमेशा की तरह भाग के दरवाज़ा खोला। गाड़ी अंदर लाते ही ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला कि उसके साइड का दरवाज़ा खोल सके, मगर वो उससे पहले ही दरवाज़ा खोल चुका था। डबल ए अपना बैग और कोट उठाए जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की लाली वाज़ेह थी। उसके गुस्से से हर किसी की जान जाती थी। गार्ड बड़ी मुस्तैदी से अपना काम सरअंजाम देने लगे क्योंकि वो अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहते थे। अंदरूनी हाल से गुजरते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी बी जान आ चुकी हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ते दाएं तरफ बने अपने कमरे की जानिब बढ़ा। डबल ए ने रूम अनलॉक किया। ये कमरा नफासत व खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। सारा कमरा सिर्फ दो रंगों रॉयल ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल था। कमरे में दाईं तरफ जदीद तर्ज का ड्रेसिंग रूम था जिसमें दोनों अतराफ बड़ी बड़ी अलमारियां बनी हुई थीं। सामने की जानिब सोफ़ा रखा गया था जिसके सामने मेज़ पे खूबसूरत वाज रखे गए थे। ड्रेसिंग रूम के दाएं तरफ स्टडी रूम था और बाएं तरफ वॉशरूम बना था जो एक कमरे के साइज़ का था। कमरे में सामने की तरफ एक किंग साइज़ बेड था जिसके दोनों अतराफ साइड टेबल पे लैंप रखे गए थे। ये कमरा देखने वाला इतना स्टाइलिश कमरा देखते ही दंग रह जाता था। बाएं तरफ बनी दीवार बाहर से दीवार लगती थी मगर वो भी एक अलग रूम था जिसके अंदर से तो बाहर वाला रूम दिखाई देता था, मगर बाहर खड़ा इंसान ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि यहाँ भी कोई रूम हो सकता है। डबल ए ने अपना बैग और कोट सोफ़े पे फेंका और एक गहरा सांस लेके खुद पे काबू पाने की कोशिश की। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। फ्रेश होके बाहर आया और आईने के सामने खड़े होके खुद को देखने लगा। क्या वह इतना बुरा था कि लड़कियों की इज्जत लूटता? उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। आखिर को मर्द था जिसकी अना पे गहरा वार किया गया था। उसका दिल कर रहा था वो मुबर्रा की जान ले ले। उसने क्या सोच के उस पर इल्ज़ाम लगाया था? वो उसके बारे में इतनी घटिया सोच रखती थी, डबल ए को अंदाज़ा न था। डबल ए अपने हाथ बालों में फेरते गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। नहीं 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 छोड़ूंगा मैं तुम्हें। पनाह मांगोगी तुम मुबर्रा अंसारी, पनाह मांगोगी तुम मुझसे। डबल ए चीखते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखे ब्रांडेड परफ्यूम्स एक झटके में ज़मीन बोस कर चुका था। वो तो शुक्र था नीचे कालीन बिछा हुआ था जिसकी वजह से वो बच गए थे और अपने बच जाने का शुक्र अदा कर रहे थे। तभी बीजान रूम में दाखिल हुई। रूम से आता शोर सुन के उन्हें एकदम से परेशानी ने घेर लिया। उन्होंने बेसाख्ता अपना हाथ दिल पे रखा और जल्दी से डबल ए के रूम की तरफ बढ़ी। रूम की हालत से उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि उनका पोता आज किस कदर गुस्से से भरा हुआ है। कोई चीज़ अपनी जगह मौजूद नहीं थी। उन्होंने क्या हुआ है आपको? किसी से झगड़ा हुआ है आपका जो आप इतने गुस्से में हैं? बीजान ने डबल ए से दरियाफ्त करना चाहा। डबल ए ने जल्दी से बीजान के हाथ अपने हाथों में थामे। बीजान, मैं आपको कैसा लगता हूँ? बुरा लगता हूँ क्या? क्या मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता? आपने कभी मुझे किसी लड़की से बदतमीज़ी करते देखा? मेरी मामा ने मेरी तरबियत अच्छी की है ना? डबल ए की आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख थीं। बीजान उसकी यह हालत देख के तड़प उठी थी। कब देखा था उन्होंने अपने बहादुर पोते को ऐसी टूटी बिखरी हालत में जो उसकी आज थी। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि उनका
ان کا پوتا کس قدر حساس ہے، کس قدر درد ہے اس کے دل میں، جو وہ ساری دنیا سے چھپائے سرد مہری کا لبادہ اوڑھے رکھتا ہے۔ بی جان نے ڈبل اے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرنا چاہا لیکن وہ پیچھے ہو گیا۔ بی جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ڈبل اے نے پختہ لہجے میں کہا۔ آج سے پہلے ہم نے کتنی دفعہ آپ سے کہا شادی کا، تب تو آپ اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے، آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ بی جان کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے طنزیہ استفسار کرنا چاہا۔ کچھ خاص وجہ نہیں بی جان، بس اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی برسوں کی خواہش پوری کر دوں۔ ڈبل اے نے بی جان کے لہجے میں طنز محسوس کرتے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بی جان اپنے پوتے کی حاضر دماغی پر اش اش کر اٹھیں۔ انہوں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ ڈبل اے نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ بی جان، کیا ہوا؟ ناراض کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ ڈبل اے جلدی سے بی جان کے سامنے آ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا۔ ہمارا ایک پوتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اسے ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ ہمارے پوتے کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ آج ہم نے آنا تھا، ہمیں لینے کے لیے بھی نہ آ سکا، ڈرائیور کے ساتھ آنا پڑا، ہم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ بی جان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈبل اے بی جان کے شکوے پہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنے غصے میں بی جان کو تو بھول ہی گیا تھا۔ وہ کہاں برداشت کرتی تھیں کہ وہ غصہ کرے۔ سوری بی جان، میں بھول گیا تھا، اس بار معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈبل اے نے بچوں کی طرح معصوم سی شکل بنا کے کان پکڑتے ہوئے کہا تو بی جان ہنسنے لگیں۔ یو نو بی جان، آئی ریئلی لو یو۔ آپ جانتی ہیں نا بی جان، میں آپ سے سچ میں بہت پیار کرتا ہوں۔ جی، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں۔ چلیں اب کھانا کھائیں ہمارے ساتھ، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چلیں بی جان۔ سین 2 بھی کنٹینیو۔ یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 11 کمپلیٹ ہوئی، اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 12 کی جانب۔ ایک تو اتنی دیر بعد گھر آتے ہیں آپ؟ بی جان نے شکوہ کناں نظروں سے ڈبل اے کی طرف دیکھا۔ ڈبل اے نے ان کے لہجے میں پھر سے شکوہ محسوس کرتے ان کے گرد حصار باندھا۔ بی جان کے چہرے پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بچپن میں بھی جب بی جان ناراض ہوتی یا ڈبل اے سے کچھ غلط ہو جاتا تو وہ ایسے ہی ان کے گلے لگ جاتا۔ یہ بی جان کو منانے کا واحد طریقہ تھا۔ بی جان کو ڈبل اے کے بچوں جیسے انداز پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ ڈبل اے کو یاد آیا کہ بی جان نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اس لیے بی جان کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ چلیں آج آپ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، کافی دن ہو گئے ہم نے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ دونوں آہستہ آہستہ لان سے دونوں آہستہ آہستہ کمرے سے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے۔ ڈائننگ ہال کی چھت پہ لٹکا فانوس ہر طرف مدھم روشنی پھیلا رہا تھا جو پورے ہال کو پرسکون بنا رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ خوشبودار کھانے رکھے تھے، بی جان کے ہاتھ کا بنایا ہوا قورمہ بھی جس کی خوشبو نے ڈبل اے کو بچپن کی یاد دلا دی۔ بی جان، آپ نے کھانا کیوں بنایا؟ طبیعت خراب ہو جاتی تو؟ آپ جانتی ہیں نا ڈاکٹر نے آپ کو کچھ بھی کرنے سے منع کیا ہے۔ ڈبل اے اپنے گہری بھوری آنکھوں میں فکر مندی کے تاثرات لیے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، یہ ڈاکٹر تو اچھے بھلے انسان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ڈبل اے اور بی جان دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، مگر اس دوران بھی ڈبل اے کی سوچوں کا مرکز مبرہ ہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ڈبل اے بی جان کو ان کے روم میں چھوڑتے ہی اپنے روم کی جانب بڑھا۔ اچانک حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب شور اٹھا۔ ڈبل اے بالکنی سے یہ منظر دیکھتے ہی باہر کی طرف بھاگا۔ سر، ابھی خبر ملی ہے، دشمن حرکت میں ہے۔
شہر کے باہر والے گودام پر حملہ ہوا ہے۔ گارڈ پریشانی سے بولا۔ ڈبل اے کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کس کی ہمت ہوئی؟ ڈبل اے کا لہجہ حد سے زیادہ سرد تھا۔ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، سر، سلطان کے لوگ ہیں۔ ڈبل اے نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ آج رات سلطان گروپ کو احساس دلانا ہے کہ ڈبل اے زندہ ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لان کے کونے میں کھڑے گارڈز نے اپنی رائفلز سنبھالی۔ سیاہ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی جو حویلی کے گیٹ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ڈبل اے نے اپنا لانگ بلیک کوٹ پہنا اور ایک چاقو کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں رکھا۔ چہرے پر وہی سرد اور خطرناک تاثرات موجود تھے۔ تبھی اچانک بلیک مرسیڈیز کے ٹائر چرچرائے، جو ابھی وہاں آئی تھی۔ اندر سے ایک خوبصورت نوجوان باہر نکلا جس نے بلیک کلر کی ہیٹ پہن رکھی تھی۔ یہ سمی تھا، ڈبل اے کا دوست پلس رائٹ ہینڈ۔ سمی، آ گئے تو؟ سب تیاری مکمل ہے نا؟ کوئی کمی تو نہیں؟ ڈبل اے نے تمام تیاری کے متعلق سمی سے استفسار کیا۔ نہیں، ساری تیاری مکمل ہے، گاڑیاں بھی تیار ہیں، بس اب ہمیں نکلنا ہے۔ میں نے اپنے پرسنل ذرائع سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ سلطان کے بندے ابھی بھی وہیں گودام میں ہیں۔ سمی نے ڈبل اے کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈبل اے نے بلیک کلر کے ایک ماسک سے اپنا چہرہ چھپایا اور ہاتھوں میں بھی بلیک گلوز پہنے۔ اوکے گڈ، اب تم اس راستے سے نکلو، میں جنگل کے راستے سے آتا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈبل اے نے سمی کو سیدھے راستے سے جانے کا حکم دیا اور خود جنگل کا راستہ چنا۔ اوکے سر، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، سمی نے ماسک پہنتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، ڈبل اے یہ کہتے ہی اپنے بلیک BMW کی طرف بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو چلنے کا حکم دیا۔ ڈبل اے کی گاڑی اونچے نیچے راستوں سے گزر رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز تھی۔ نیند کی کمی کے باعث اس کی آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلطان کو آگ لگا دے۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے ڈبل اے کے ماتھے پہ بل نمایاں تھے اور ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 12 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 13 کی جانب۔ ڈبل اے کی گاڑی اونچے نیچے راستوں سے گزرتی ہوئی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے مبرہ اور اب یہ سلطان، دونوں نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا دونوں کا گلا دبا دے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ جنگل ہونے کی وجہ سے کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جنگل کی فضا میں ایک غیر معمولی سکوت چھایا ہوا تھا۔ جنگل مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے دنیا کے باقی حصوں سے کٹ چکا ہو۔ چاند سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ درختوں کے پتوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو پتوں کو سرسراتی ہوئی ایک خوفناک سرگوشی پیدا کر رہی تھی۔ ڈبل اے کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تاریک سڑک کو چیرتی ہوئی روشنی پھیلا رہی تھی، مگر ان کے ارد گرد اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ روشنی بھی بے بس محسوس ہو رہی تھی۔ جنگل میں بنے اس راستے کے دونوں طرف اونچے اونچے گھنے درخت قطاروں میں ایستادہ تھے، جن کی شاخیں کبھی گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکراتی اور اس سنسان اور تاریک رات میں آواز پیدا کرتی۔ ڈبل اے کی گاڑی کے پیچھے 2 بلیک گاڑیاں اور تھیں، جن میں اس کے گارڈز موجود تھے۔ اچانک BMW کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک سایہ تیزی سے گزرتا دکھائی دیا، جیسے کوئی بھاگتے ہوئے گیا ہو۔ ڈبل اے نے فوراً جھٹکے سے بریک لگائی۔ ٹائرز کے چرچرانے کی آواز جنگل کے سناٹے میں گونجی اور گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ پیچھے آنے والی گارڈز کی گاڑیاں بھی رکتے رکتے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بال بال بچیں۔ ڈبل اے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کا لمبا دراز قد
چوڑے شانے اور بلیک لانگ کوٹ میں لپٹا وجود چاند کی روشنی میں نمایاں تھا۔ وہ گاڑی سے باہر قدم رکھتے ہوئے زمین پر بکھرے خشک پتوں پر چلتا ہوا آگے بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ پتوں کے کچلے جانے کی آواز آدھی رات کے اس سناٹے میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اچانک دائیں جانب گھنے درختوں کے پیچھے سے گولیوں کی تیز آواز گونجی۔ ٹھا ٹھا ایک گولی ڈبل اے کی گاڑی کے شیشے کو چیرتی ہوئی گزری۔ اس کے گارڈز فوراً سے الرٹ ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی، مگر اندھیرے اور درختوں کے ہجوم نے دشمن کو ڈھال فراہم کی تھی۔ ہر طرف کھلبلی مچ چکی تھی۔ پیچھے مت ہٹنا، سب طرف کرو، اللہ پہ یقین رکھو، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ڈبل اے کی سرد اور مضبوط آواز رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ گارڈز نے فوراً گاڑیوں کے ہائی بیم آن کیے۔ گارڈز نے اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کئی سیاہ کپڑوں میں ملبوس مسلح آدمیوں کو بے نقاب کر دیا۔ یہ سلطان کے آدمی تھے جو کئی دنوں سے گھات لگا کر ڈبل اے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک بم ڈبل اے کی بی ایم ڈبلیو کے قریب پھٹا۔ زمین ہل کر رہ گئی اور دھوئیں کے بادل نے پورے جنگل کو گھیر لیا۔ ڈبل اے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے گارڈ سے رائفل سنبھالی اور زمین پر جھک کر دو دشمنوں کو نشانہ بنا کر گرا دیا۔ پیچھے سے ایک دشمن چھپ کر ڈبل اے پر حملہ آور ہوا، لیکن ڈبل اے نے پلٹتے ہی اپنی کونی اس کے جبڑے پر ماری، پھر گردن کو پکڑ کر زور سے قریب کے درخت کے تنے سے دے مارا۔ وہ شخص وہیں بے جان ہو کر گر پڑا۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 13 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 14 کی جانب۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس وقت ہلکا نیلے رنگ کا نائٹ لیمپ کمرے کو نرم روشنی دے رہا تھا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس دور سے کبھی کبھی کسی گاڑی کے گزرنے کی مدھم آواز سنائی دیتی تھی۔ زبیدہ اماں بستر سے اٹھ چکی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح تہجد اور فجر کے لیے سب سے پہلے جاگتی تھیں۔ آج بھی وہ واش بیسن پر وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھا کر دعاؤں میں مصروف تھیں۔ اے اللہ، میری مہرو کو کامیاب کرنا۔ آج اس نے انٹرویو دینے جانا ہے، اس کی مدد کرنا۔ آمین ثم آمین۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ آہستہ سے مہرو کے کمرے میں آئیں۔ دروازے کو ہلکا سا کھول کر دیکھا تو کمرے میں مہرو گہرے نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹی فرش پر رکھی میٹرس پر سو رہی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بھورے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، جن کی چند آوارہ لٹیں اس کے گال اور ہونٹوں کو ہلکے ہلکے چھو رہی تھیں۔ اس کے بازو میں آلیان چپ چاپ سویا ہوا تھا۔ زبیدہ اماں نے نرمی سے مہرو کے کندھے کو چھوا۔ مہرو، اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو رہا ہے، وضو کر لو۔ مہرو نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو گھڑی صبح کے 5:30 بجا رہی تھی۔ اپنے ساتھ لپٹے آلیان کو دیکھ کر اس کے گلابی ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کے ننھے ہاتھ مہرو کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ مہرو نے دھیرے سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور بولی، اماں، بس اٹھ رہی ہوں، آپ ایسا کریں، اس کے پاس لیٹ جائیں ورنہ یہ بھی اٹھ جائے گا، پھر سارا دن نہیں سوتا۔ اب سویا ہے، تھوڑی دیر سکون سے سویا رہے۔ زبیدہ اماں نے پیار سے آلیان کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ آلیان کے قریب لیٹتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کی پشت پر نرمی سے تھپکیاں دینے لگی۔ آلیان نے نیند میں ہلکی سی کروٹ لی اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے ہلکی آواز میں مم مم بولا، جیسے کسی خواب میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کو پتہ چل گیا ہو کہ اس کی ماں اس کے پاس سے اٹھ گئی ہے۔ مہرو آہستہ سے اٹھی، اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور کھڑکی کے قریب جا کر پردہ ہلکا سا سرکایا۔ باہر ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مہرو کو ہلکا سا چھوا تو سردی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔
اس نے اپنی شال اچھی طرح لپیٹ لی۔ فجر کی نماز کے بعد مہرو نے قرآن پاک کھولا۔ نرم روشنی ابھی بھی کمرے میں ہلکے ہلکے پھیل رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر آسمان پر سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھیں، جو نیلگوں آسمان کو ہلکے سنہرے رنگ میں رنگ رہی تھیں۔ پرندے چھتوں اور درختوں پر بیٹھ کر مدھم سریلی آوازوں میں چہچہانے لگے تھے۔ مہرو کی آواز نہایت نرمی، سکون اور خشوع و خضوع سے دھیرے دھیرے ابھری۔ زبیدہ اماں جو آلیان کو اپنی باہوں میں تھامے ہوئے تھیں، خاموشی سے مہرو کو سننے لگیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ آلیان نیند میں ہلکی ہلکی کروٹیں لیتا، کبھی مہرو کی آواز پر پلکیں جھپکتا اور پھر مطمئن ہو کر دوبارہ سو جاتا۔ کمرے کی فضا میں قرآن کی تلاوت، باہر سے آتی ہوا کی خنکی اور سورج کی پہلی شعاعیں ایک ایسا منظر بنا رہی تھیں جو دل کو چھو لینے والا تھا۔ مہرو نے قرآن کو غلاف میں لپیٹا اور احتیاط سے رکھ دیا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے میں بھر گئے۔ گلی کے کونے پر سورج کی کرنیں اب پوری طرح چمکنے لگی تھیں۔ زبیدہ اماں نے آہستہ سے کہا، مہرو، آج ناشتہ ذرا جلدی بنا لینا، تو نے بھی انٹرویو دینے جانا ہے۔ وقت کا خیال رکھنا، اور میرا دل چاہ رہا ہے پراٹھے کھانے کو۔ مہرو نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی اماں، ابھی بناتی ہوں، آپ ذرا آرام کریں۔ نہیں، بس آلیان بھی اٹھ گیا ہے، میں بھی باہر بیٹھوں گی۔ زبیدہ اماں آلیان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آلیان مہرو کے دوپٹے کو پکڑ کر کھینچنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو مجھے گود میں اٹھاؤ۔ اس کی خوبصورت ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ مہرو نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، میری جان کو بھوک لگی ہے کیا؟ آؤ ہم ناشتہ بناتے ہیں۔ ICU میں زاریان شاہ کا علاج جاری تھا۔ وہ مشینوں میں جکڑا ہوا وجود ابھی بھی بے حس و حرکت پڑا تھا۔ سفید روشنی میں نہایا ہوا یہ روم جیسے زندگی اور موت کے بیچ جھولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ڈاکٹرز وقتاً فوقتاً اس کی حالت چیک کرنے آتے، مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن پر نظریں دوڑاتے۔ ایک ڈاکٹر بولا، زخم گہرے ہیں، مگر زندہ بچ جانے کا امکان ہے۔ اگر اگلے 24 گھنٹے گزر گئے تو خطرہ کم ہو جائے گا۔ زاریان کے ذہن میں بے ربط تصویریں ابھر رہی تھیں، حادثے کا شور، بلیک مرسیڈیز کے ٹائرز کی چچراہٹ، اور وہ دو خوبصورت آنکھوں والی لڑکی جو اس کے سامنے کھڑی تھی، نقاب میں چھپی ہوئی، مگر اس کی آنکھیں جیسے دل کو چھو گئی ہوں۔ ہر بار جب وہ ہوش میں آنے لگتا تو نیم بے ہوشی میں اسی کا دھندلا سا عکس یاد آتا۔ سین ٹو بی کنٹینیو لیجیے جناب۔ یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 14 بھی کمپلیٹ ہوئی، امید ہے پسند آئی ہوگی آپ کو۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 15 کی جانب، جو کہ آج کے ویڈیو کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ کون تھی وہ؟ کیا واقعی وہاں تھی، یا میں نے بس خواب دیکھا؟ سوال اس کے دماغ میں گونجتا رہا، مگر وہ پھر ہوش و بے ہوشی کے بیچ ڈوب جاتا۔ نرس نے ڈاکٹر کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا، مریض کی حالت ابھی بھی نازک ہے، مگر دل کی دھڑکن اب بہتر ہے۔ ہم نے خون لگا دیا ہے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ باہر بینچ پہ زیمرا شاہ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں تھیں، مگر وہ کسی کو اپنی کمزوری دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ شیشے کے پار بھائی کو دیکھتی اور سر جھکا لیتی۔ ڈاکٹر آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ مریض کی حالت نازک ہے، لیکن اگر اگلے 24 گھنٹے گزر گئے تو امید بڑھ سکتی ہے۔ خون کا دباؤ کنٹرول میں ہے، مگر زخم گہرے ہیں۔ زیمرا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ ڈاکٹر نے لمحہ بھر سوچ کر کہا۔
دیکھیے یہ ان کی ہمت پر ہے۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں مگر وہی فیصلہ کریں گے کہ لڑنا ہے یا ہار ماننی ہے۔ زمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے جلدی انہیں صاف کیا۔ وہ لڑے گا، ہاں، زاریان شاہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ اسی لمحے ICU کے اندر زاریان کی بند آنکھوں میں ایک منظر ابھرا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور روشنی کے ایک حالے میں وہی نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے گہرا سمندر تھیں۔ وہ دھیرے سے بولی، واپس آؤ، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ زاریان نے اس کو چھونے کی کوشش کی مگر روشنی دھندلا گئی اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زمرہ، اس کی ٹوٹی پھوٹی آواز نکلی۔ زمرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ زاریان، زاریان تم ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ زاریان کی سانسیں بھاری تھیں مگر ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ میں ہارنے والا نہیں ہوں، کسی کے لیے واپس آنا ہوگا۔ زمرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، تمہیں واپس آنا ہوگا اور ان سب کا حساب لینا ہوگا جنہوں نے یہ سب کیا۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ایک بلند و بالا عمارت کی 40ویں منزل پر ایک شاندار کانفرنس روم میں وہ شہزادہ بیٹھا تھا۔ بڑی شیشے کی دیواروں کے پار شہر کی جگمگاتی روشنی اور نیچے تیز رفتاری سے چلتی گاڑیوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا لیکن میٹنگ ہال روشن اور پروقار ماحول لیے ہوئے تھا۔ وہ شہزادہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا زریام شاہ۔ سین ٹو بی کنٹینیو لیجیے جناب، یہاں پہ آج کی ایپیسوڈ نمبر 15 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔